अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम जो है पिछले लेक्चर में कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो दूसरा लफ्ज़ है इला, उसे जान रहे थे और हमने एतबारात इला भी देखा। एतबारात इला कितने हैं? 4, ज़ात, सिफ़ात, आफ़ाल और आसार। और हमने आसार में इला कैसा होता है वो भी देखा। आसार में इला कैसा होता है? सारे जहानों का मालिक होता है। आसार की तौहीद भी हमने देखी, आसार का शिर्क भी हमने देखा। आसार का शिर्क क्या है? अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को माबूद भी ज़ात जाने। अल्लाह ताला के सिवा हम किसी को मालिक समझिए, अगर हम अपने आप को मालिक समझिए, क्या है? शिर्क है। इससे हमें बचना है। तो इससे बचने के लिए हमें आसार की तौहीद हासिल करना ज़रूरी है। आसार की तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को ही माबूद भी ज़ात जाना, अल्लाह ताला को ही ज़ाती मालिक जाना। जब बंदे के दिल में आसार की तौहीद हासिल होगी तो बंदा जो है जहन्नुम से नजात पाएगा। ये क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है जहन्नुम से नजात पाने के। तो हमें आसार की तौहीद हासिल करना ज़रूरी है। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया की तालीमात से इंशाअल्लाह आज समझने की कोशिश करते कि बेनियाज़ कौन। हम जो पिछले लेक्चर में ये क्या सीख रहे थे कि अल्लाह ताला मालिक है, हम क्या है? मोहताज है, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि मैं बेनियाज़ हूँ, मैं ही बेनियाज़ हूँ। कलीमे में क्या सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला मालिक है और हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। अल्लाह ताला हमारी हाजतें पूरी करने वाला है, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला क्या है? हाजत रवा और हम क्या है? हाजतमंद है। अल्लाह ताला मालिक है और हम क्या है? मोहताज है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि बेनियाज़ हूँ। अब बेनियाज़ का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी की हाजत नहीं है, अल्लाह ही बेनियाज़ है। अल्लाह के सिवा कोई बेनियाज़ नहीं है। अब जो मालिक होता है वही बेनियाज़ होता है। मालिक जो होता है सारी मिल्कियत उसकी होती है, यानी कि वो क्या होता है? ओनर होता है। जब वो ओनर होता है तो वो बेनियाज़ होता है, क्योंकि किसी की ज़रूरत नहीं है ना, हमें उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे बेनियाज़ कौन है? अल्लाह ताला बेनियाज़ है और हम क्या है? मोहताज है उसके। और अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह ताला कह रहे कि मैं बेनियाज़ हूँ। जो बेनियाज़ होता है उसकी ही तारीफ़ होती है और उसके सामने ही आजिज़ी की जा सकती है, उसके सामने इंकिसारी की जाती है। अल्लाह ताला मालिक है। जो बेनियाज़ होता है वही मालिक होता है। जो बेनियाज़ होता है उसी के सामने आजिज़ी की जाती है, हाजतें पेश की जाती है, उसी के मोहताज हुए जाते हैं। मगर हमने क्या किया? हमारी हरकतों से, अपने अमल से, अपने अपने आप को हमने क्या किया? बेनियाज़ समझ रखा। अब अल्लाह ताला कह रहे कि मैं बेनियाज़ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ और सारी कायनात की परवरिश अल्लाह ताला कर रहे हैं। सारी कायनात अल्लाह की ही है, हर चीज़ के मालिक, ज़र्रे ज़र्रे की मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कुरान मजीद में कि मैं बेनियाज़ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हाजत नहीं है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या ऐलान कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐलान करे कि मैं बेनियाज़ हूँ, मगर हम अपने आप से जो ऐलान कर रहे हैं, हमारी हरकतों से, हमारे अमल से हम ये दलील पेश कर रहे हैं कि मैं बेनियाज़ हूँ। हम अपने आप को बेनियाज़ समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं? ऑफ़िस में जा रहे हैं, ऑफ़िस में जाकर हम ये समझते हैं कि हम है तो ही लोग पल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि मैं पका रही हूँ तो ये घर वाले खा रहे हैं। हम अपने आप को बेनियाज़ समझ रहे हैं। होना क्या था? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मैं बेनियाज़ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला फरमा। मगर हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को बेनियाज़ समझ रहे हैं। कैसे बेनियाज़ समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं तमाम ऑफ़िस को चला रहे हैं, हम ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं। हम हमारे सामने वाला बंदा जो है हमारे सामने आजिज़ी पेश करे, हम ये चाहते हैं, खौफ करे, डर उम्मीद रखना चाह रहे हैं। मगर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि मैं बेनियाज़ हूँ, मुझसे खौफ करो, उम्मीदें जो रखना है वो मुझसे रखो, मैं तुम्हारी हाजतें पूरी करने वाला हूँ, मैं हर चीज़ का मालिक हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ, तुम्हें जो चाहे देता हूँ, मांगने पर भी देता हूँ, नहीं मांगने पर भी देता हूँ। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बेनियाज़ हम क्या करें? हम बेनियाज़ बन बैठे। कैसे बेनियाज़ बन गए? ज़बान से तो नहीं बोल रहे हम कि हम बेनियाज़ है, मगर हमारी हरकतें, हमारी जो अमल है, हम ये प्रूफ कर बता रहे हैं कि हम अपने आप को बेनियाज़ समझे। अब हम चाह रहे लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाए, आजिज़ी करे,
ان کے ساری کا لوگ ہماری جو بھی ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں، یعنی کہ جو بھی ہے اس کی تعریف کریں، ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ لوگ ہم سے امید رکھنا بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہمارے سامنے عاجزی کرنا بول کر بول رہے ہیں، انکساری کرنا آ رہے ہیں، اور میرے محتاج بننا بول کر ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے، اعلان کرے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے، اگر تم میرے محتاج بنے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ بے شک اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بن گئے تو ہمیں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادتوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہماری تعریف سے ہمارے طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، مقام میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، اور ہماری طرف ہم جو ہے اگر تعریف کرنے پر اللہ تعالیٰ کا مقام میں بڑائی نہیں ہوگی، اور ہمارے طرف سے جو ہم تعریف نہیں کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ مقام میں جو ہے گھٹائی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تمام تعریف اللہ کی ہی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے، اپنے آپ کو حاجت روا سمجھ رہے، مخلوق میں ہم مالک بیٹھے، مالک سمجھ رہے۔ ایک شوہر ہوتا ہے گھر میں، کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہونا ہے مالک سمجھتا ہے، بیوی کو جو چاہے کام کراتا ہے۔ اب جو مالک ہوتا ہے، اب مطلب اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، گھر کو میں پال رہا ہوں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھ رہا ہے۔ اور بیوی کیا کرتی ہے؟ میں پکا رہی تو یہ لوگ کھا رہے بول کے وہ بھی مالکن بن کر بیٹھتی ہے۔ ہونا کیا تھا؟ ہم محتاج اللہ کے بننا تھا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں، اور سامنے والا ہمارے سامنے محتاج بننا بول کر ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں حاجتیں پوری کرنے والا ہوں، اور ہم کیا کریں؟ ہمارے گھر میں ہم اپنے آپ کو بے نیاز بنا بیٹھے۔ کیسے کہ میں پال رہی ہوں، میں پکا رہی ہوں تو کھا رہے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تو انہا جی رہے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے۔ وہاں ہونا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا تھا۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا، کیا دیا تھا؟ کہ ہم بے نیاز ہو جانا ہے۔ کس سے؟ ہمیں جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے محتاج بن جانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ، کس سے؟ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مولا تجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں اور مخلوق کے محتاج بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں بے نیاز ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا تھا، مخلوق کے بے نیاز بننا، مخلوق کے بے نیاز بننا تھا، مگر ہم کیا کریں؟ مخلوق کے محتاج بن گئے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ محتاج اللہ کے ہونا تھا، ہم کیا کریں؟ مخلوق کے محتاج بن گئے، ہم پیسوں کے محتاج بن گئے۔ ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں محتاج اللہ کے بننا ہے۔ ضرورتیں جو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حاجتیں جو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کرنے والا ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم سب پیسے ہیں تو ہم جی سکتے، سمجھ رہے ہم پیسوں کے محتاج بن گئے، پیسے سیکورٹی ہے سمجھ رہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے سمجھ رہے، مگر یہ کچھ نہیں۔ ایمان یہ رہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر، مدد کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ حاجتیں پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم کیا کریں؟ اللہ کے محتاج بننا تھا، مگر مخلوق کے بن گئے۔ ہمیں جو ہے رب سے بے نیاز ہونا تھا، رب سے بے نیاز ہونا تھا، تو ہم رب سے بے نیاز ہونا تھا، ہم مخلوق کے ہو گئے۔ ہم رب کے محتاج بننا تھا، مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا، مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکالنا تھا، جو مخلوق کے اوپر امیدیں ہیں، جو خوف ہے دل میں بیٹھ گیا ہے وہ نکالنا تھا، اور اللہ سے امید رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہونا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین سے دوری کر لیے، اولیاء اللہ سے دوری کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں اولیاء اللہ، ہم ان سے دوری کر لیے، دنیا کی محبت دل میں رکھ لیے، دنیا کی حاجت روائی پن دل میں رکھ گئے، دنیا کے محتاج بن گئے، دنیا کے فقیر بن گئے۔ ہونا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ تم بے نیاز ہو جاؤ مخلوق سے، دنیا سے، صلاحیتوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ کوئی پریشانی آتی ہے دل میں تو ہم کس کے محتاج بن گئے؟ کوئی پریشانی آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے رہے تو ہمارا کام ہو جاتا، ہماری صلاحیتیں ہیں تو ہم یہ کر لے سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بینک بیلنس رہا، پراپرٹی رہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ہم جو ہے اس کے محتاج بن بیٹھے، اللہ کے محتاج بننا تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقی طور پہ ہم جو ہے اللہ کے محتاج بننا تھا۔ ہم کیا کریں؟ دنیا کے محتاج بن گئے، اور اللہ کے محتاج بننا تھا، اور ہم کیا کریں؟ مخلوق کے محتاج بن گئے، اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔
ہم اگر محتاج نہیں بنے بھی تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہماری حاجت روا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ بھی نبھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم بے نیاز ہو جاؤ مخلوق سے اور اللہ کے محتاج بن جاؤ، اللہ کے فقیر بنو۔ ہم نوکری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا سمجھ رہے، ہم ایسے محتاج بن گئے، نوکری کے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم یہ سب دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جا رہے ہیں۔ ہم جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر ہم مخلوق سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ کے محتاج بننا تھا، پیسے کمانا ہے، محنت کرنا ہے، مگر ہم دل میں جو ہے حاجت روائی پن بنا لیے، جس کا محتاج بن گئے۔ میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو باتیں ہیں زبان پہ ہے، دل میں بھی اتارنا ہے۔ اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہے، یہ دل میں اتارنا ہے۔ یہ دل میں اتاریں گے تو ایمان آئے گا، اور ایمان آئے گا تو ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، یہ زبان پہ ہے، صرف دل میں اتارنا ہے۔ ہم کلمے کو ماننا ہے، جاننا ہے، اور جانے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے لیے اولیاء اللہ چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ جو وارث ہے اس کی وراثت ہے، اس کی وراثت دھرم دھنار نہیں ہوتی ہے، اس کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم دین ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ جو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کے علماء ہے اس کی مثال فرمائی یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وارثین سے ملے گی، تو اولیاء اللہ چاہیے۔ دین کی سمجھ بوجھ جو ہے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ یعنی آنے کا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ عمل کر لیں گے تو آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گئے اور مخلوق کے محتاج بن گئے۔ ہمیں جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا، مخلوق سے بے فکر ہونا تھا، مخلوق پر نظر نہیں ہونا تھا، مگر مخلوق سے امید نہیں ہونا تھا، مخلوق سے خوف نہیں ہونا تھا، اور اللہ کے محتاج بننا تھا، اللہ کے فقیر بننا تھا، اللہ کے حاجت مند بننا تھا، اور تمام دل میں جو ضرورت پوری کر پریشانیاں جو بھی پوری جو ہونے والی ہے اللہ ہے۔ اگر اللہ ہے تو اگر ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے اور مخلوق کے محتاج بن جائیں گے تو اس پہ جب ہم اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے اور مخلوق کے محتاج بن جائیں گے تو اس پر حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا۔ اپنی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، اور جب رب سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کے محتاج بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، مخلوق سے امیدیں رکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، عاجزی پیش کرتا ہے، مخلوق سے سمجھتا ہے کہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مخلوق کا معبود بن جاتا ہے، مخلوق کا بت دل میں بٹھا لیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس پہ یہ جو بندہ ہے اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو مخلوق سے بھیک مانگتا ہے، پہلی اس کی سزا ملتی ہے، پہلے اسے جو سزا ملتی ہے اس کے اندر پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ جو پریشانی آنے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جو خالق ہے، ہمارا جو رب ہے رب العالمین ہے، اس سے ہمیں بے نیاز ہو گیا۔ مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا، مگر وہ کیا اپنے رب سے، اپنا جو پالنے والا ہے، اپنا جو پروردگار ہے، جو الہ ہے، اس سے بے نیاز ہو گیا۔ اب جو بے نیاز ہو جاتا ہے اسے پہلی سزا جو ملتی ہے اس کی پریشانیاں اندر آ جاتی ہیں۔ اب دیکھو ہمارے اندر جو پریشانیاں آتی ہے، غور کرے کہ دیکھ لی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے، ہم مخلوق کے محتاج ہوئے۔ دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں شرک کرنے لگتا ہے، ظاہری طور پہ نہیں کرتا ہے مگر اس کے دل میں جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پن آ جاتی ہے، مخلوق کے معبود بن بیٹھ رہا ہے۔ اب جو بندہ جس کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہے وہ آنے کے بعد مخلوق کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، مخلوق سے مانگتا ہے، عاجزی پیش کرتا ہے، مخلوق کے فقیر بنتا ہے، مخلوق سمجھتا ہے کہ ضرورتیں پوری ہونے والی۔ یہاں پہ جو ہے اللہ کے مقام پہ مخلوق کو لا کر بٹھا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو وہ شریک کر رہا ہے، یعنی کہ شرک کر رہا ہے۔ اب شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند ہے، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ جو شرک کرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اب جب یہ کرنے لگتا ہے تو تیسری سزا آپ فرماتے ہیں قلب اندھا ہو جاتا ہے۔
اس کا قلب جو ہے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے قلب کی جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو اللہ نے دی ہے، وہ صلاحیت چلی جاتی ہے، قلب اس کا اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ جب اللہ سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس سے چیک کرے کہ اللہ کے محتاج ہے یا مخلوق کے محتاج ہے۔ ہم اللہ کے محتاج بننا تھا، حاجت مند بننا تھا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ بھی پوری کرنے والا ہے۔ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے جب سے جیسے کہ پیسہ ہے، پراپرٹی سے ضرورت پوری ہو رہی، سمجھ ہے، یہ کیا ہے؟ ہم رب سے بے نیاز بن گئے۔ جب یہ ہوگا تو پریشانیوں کے دروازے خود بخود اوپن ہو جائیں گے، قلب اندھا ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں قلب سلیم دیا ہے۔ انسان اور جانور میں بھی جو فرق ہے قلب سلیم کا ہے۔ جب قلب سلیم اندھا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، تو ہماری حرکتیں جانور جیسی ہو جائے گی، درندوں کی حرکتوں کی جیسی ہو جائے گی۔ اگر ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں تو لوگوں پہ بھی کر رہے ہیں، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے، مخلوق کے محتاج بن گئے۔ تو اسے نکالنا ہے۔ اس کے نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اولیاء اللہ کی غلامی حاصل کرنا، تو ہمارے اندر جو ہے مخلوق کی محتاجی ہوگی، مخلوق سے امیدیں رہیں گی، مخلوق کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اور تمام زندگی ان کی محتاجی میں ہی گزر جائے گی، اور ہم جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی، اور تو وہ دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ایک واقعہ ہے، ایک مثال لے کر ہم ایک سمجھتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی یعنی کہ شپ میں جب شپ بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ کشتی بناؤ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک مثال رکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا کہ کشتی بناؤ، میں اپنا عذاب بھیجنے والا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا رہے تھے۔ اب کشتی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جو ایمان والوں کی حفاظت ہوگی۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عذاب آنے والا ہے، جو ایمان والا ہوگا اس پر سوار ہوگا، نجات پائے گا اور کامیابی ملے گی۔ مگر اب جو بے ایمان تھا، جو مشرکین تھا، جو کفار تھا اور جو منافقین تھا، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اللہ والوں کے حکم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہہ رہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتی بنائی ہمارے لیے، ہمیں حکم دیا کہ کشتی سوار ہو، تو وہ کشتی کیا ہے؟ علم دین ہے، دین کی کشتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس پہ سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ٹائم نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ جو قوم والے تھے انہوں نے مذاق اڑانے لگا، تو انبیاء ہے اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے، باتوں کا کہہ رہے ہیں یہ تو کیا تھا، کیا ہوا، یہ کیسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اب اللہ کے نبی ہے، آپ کے جو ہے یہ باتوں کے حکم کا انکار کر رہے، کفر کر رہے، بار بار کہہ رہے، پھر بھی انکار کر رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو حکم دیا، دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جب عذاب آئے گا تو تمام دنیا پانی میں ہو جائے گی، اور جو یہ کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، جو ایمان والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، آپ کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے۔ اب اللہ والے جو حکم دیتے ہیں، جو نبی ہے حکم دیتے ہیں، اسے فوراً مان لینا چاہیے، اس پہ آپ اپنی منمانی نہیں کرنا ہے، چوچرا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہے نبی کی باتوں کو چوچرا کر رہا تھا، کیسے کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے۔ اب یہ اپنی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ صلاحیت سے سمجھتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہوگی، اس نے صلاحیت کو پکڑ لیا، تیرنے سے بچ جائے گا سمجھ رہا ہے۔ ہم بھی زندگی میں دیکھیں، جو ہمارے پاس اللہ نے صلاحیتیں دی تھی اس کے محتاج بننا ہے، اس کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی زندگی میں دیکھیں کہ میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے، کہیں بھی جو جاب ملے گی، میرے پاس سرٹیفکیٹس ہے، کہیں بھی
کام ملے گا. میرے پاس جو قابلیت ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہم یہ سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیا ہے اسے اپنی سمجھ رہے اور اس کے محتاج بن گئے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رب سے بے نیاز ہو گئے. جب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے. وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کے قلب شرک میں ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم کتنا بھی تیرنا جانتے ہو مگر اللہ کا عذاب سے نہیں بچ سکو گی. اللہ کے نبی کا حکم فوراً مان لینا چاہیے. کنعان وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اب پہاڑ کے محتاج بن گیا. پہاڑ کیا ہے؟ اسباب ہے, مخلوق ہے. ہم حکم دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جو ہے کسی کے محتاج نہیں بننا ہے. ہمیں جو محتاج بننا ہے مخلوق کے محتاج نہیں بننا ہے, ہمیں جو ہے اللہ کے محتاج بننا ہے. اس نے کیا کیا؟ مخلوق کو معبود بنا لیا, مخلوق کو معبود بنا لیا اور محتاج بن گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ پانی بھی آ گیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ حفاظت کرے گا, یہ سمجھ رہا ہے. اور ہمیں بھی دیکھیے ہم زندگی میں ہمیں کہیں اسباب کو اختیار کر کے سمجھ رہے کہ وہ یہ ہماری حفاظت کرے گا. یعنی کہ جیسے پیسہ اگر ہم جمع کے رکھیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا, پراپرٹی رہے گی تو ہماری حفاظت کرے گا. وہ اپنے بات کو ترجیح دے رہا تھا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. مطلب جیسے کہ وہ کنعان نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, پہاڑ کو پکڑ کر یہ کرا کہ وہ ترجیح دے رہا ہے کہ میری وہ حفاظت ہے. اسی طرح سے ہم نے بھی کیا کیا, اسباب کو پکڑ کر ہم اس کو معبود بنا کر ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ فلاں رہا تو ہم بچ جائیں گے, ہماری حفاظت ہوگی زندگی میں. اور وہ اس نے کیا کیا, پہاڑ کو محتاج بنا دیا. ایگزامپل کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, پیسے جمع لے کے ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو وہ کنعان رب سے بے نیاز ہو گیا, مخلوق کا محتاج بن گیا. اسی طرح سے ہم نے بھی کیا کیا, رب سے بے نیاز ہو گئے اور مخلوق کے محتاج. یعنی کہ پیسے ہے تو ہماری حفاظت ہوگی, ہماری زندگی گزر جائے گی, ہم یہ سمجھ رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ پہ بھی چڑھ جاؤ, جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچ سکے گا, صرف کشتی والے بچیں گے. مگر اس نے بات نہیں سنی. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پہاڑ ہے, حفاظت کرے گا. پہاڑ کی مضبوطی کی بات کر رہا, وہ میں بچا دوں گا. جو کنعان نے کیا, محتاج بن گیا. کس کا؟ پہاڑ کا محتاج بن گیا, مخلوق کا محتاج ہے. ہم بھی دیکھیں, ہم بھی کہیں صلاحیتوں کے اسباب کے محتاج بن گئے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ پیسے ہے, نوکری ہے, صلاحیت ہے, ایکسیٹرا. ہم اللہ کے محتاج بننا تھا. اسباب کا اختیار کرنا ہے, اسباب کو ترک نہیں کرنا ہے, مگر اسباب کا استعمال کرنا ہے. اگر بیمار ہو گئے تو دوائی لینا ہے, دوائی استعمال کرنا ہے, مگر دوا حاجت پوری نہیں کرے گا, استعمال کرنا ہے. یہ عالم حکمت ہے, حکمت عالم ہے, عالم ہے. اسباب میں جو صلاحیتیں رکھنی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے. دوا کھانی ہے, شفا جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اللہ نے شفا رکھی تو ہی ملتی ہے, حکمت ہے. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, مگر اسباب ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا ہے. اسباب کا بنانے والا مسبب اسباب اللہ ہی ہے. حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. اسباب کو معبود نہیں بنانا ہے, نوکری کو, پیسوں کو معبود نہیں بنانا ہے, اپنے آپ کو معبود نہیں بنانا ہے. ساری حاجتیں تو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے. ہم کلمے میں یہی سیکھ رہے ہیں کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے. میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے. میں حاجت مند ہوں, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, میں محتاج ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مخلوق کے محتاج بن گئے اور اللہ سے بے نیاز ہو گئے. ہونا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہونا تھا, اللہ کے محتاج بننا تھا. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب 2 بار بولنے پر بھی اس نے کیا کیا, اسباب کو پکڑ کر یہ کہا کہ یہ میری حفاظت کرے گا. اسی طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں, پیسے کو جمع کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آگے کی زندگی پوری ہو جائے گی. ہم یہ چیزوں میں لگے ہوئے, ہم اسباب کو پکڑ کے سمجھے حفاظت کریں. اسباب کا اختیار کرنا ہے مگر اسے تر نہیں کرنا. جو حاجتیں پوری کرنا ہے, جو ضرورتیں پوری کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کری. تو اللہ بے نیاز ہے, ہم کیا ہے, محتاج ہے. یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. یہ کب ہوگا, ہم کلمہ جب سیکھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں تصدیق ہوگا تو ہی ہم جو ہے مخلوق سے بے نیاز ہو گے اور اللہ کے محتاج بنیں گے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اور جب کہ تمہارے پروردگار نے تم کو وہ جھٹکا دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب جو ہے سخت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیں جو ہے شکر کرنا ہے. شکر کرنے پر کیا ہوگا, ہمیں
शुक्र करने पे क्या होगा, हमें इनाम मिलेंगे। फॉर्मूला क्या है, हमें कोई चीज़ हमारी हिफाजत नहीं करने वाली है, शुक्र करना है। शुक्र कैसे करना है, शुक्र कैसा आता है, ईमान से आता है। ईमान आने का जरिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदे के दिल में तस्दीक होगा कि अल्लाह ताला मालिक है, मैं मोहताज हूँ, जब बंदे के दिल में एहसास होगा तो बंदा जो है ऑटोमेटिकली शुक्र करने लगता है। और आगे क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, जो नाशुक्री करेगा तो याद रखो मेरा अजाब सख्त है। तो जो बेईमान वाले होते हैं, जो नाशुक्री करते हैं, इसको अल्लाह ताला का अजाब होगा। और आगे कुरान मजीद में सूरे इब्राहिम आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मूसा ने कहा कि अगर तुम और जितने और लोग ज़मीन में बसते हैं सब के सब नाशुक्री करोगे तो अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। यानी कि अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला किसी की हाजत, अल्लाह ताला को कोई हाजत, अल्लाह ताला ही हमें पालने वाला है, अल्लाह ताला हमारी हाजतें पूरी करने वाला है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे कि अल्लाह बेनियाज है। अगर पूरा फरमाबरदार, अगर सब पूरा दुनिया पूरी अगर फरमाबरदारी हो गई अल्लाह ताला की, तो भी अल्लाह ताला ही मालिक करेंगे, अल्लाह ताला ही इलाह होगा। कुछ भी अल्लाह ताला के शान में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। और फ़ायदे नुकसान का मालिक भी अल्लाह ताला है। तो हमें जो है दिल में तस्दीक करना है। और दिल में क्या तस्दीक करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है, हमें पालने वाला, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। हम क्या है, मोहताज है। ये हमारे दिल में जो है तस्दीक करना है। और औलिया फरमाते जो ईमान वाला होता है, जो अक्लमंद होता है, अपनी हर इबादत को इबादत बनाता है और दुनिया को दीन बनाता है। और जो बेवकूफ़ होता है, बेईमान होता है, मुशरिकीन होता है, कुफ़ार होता है, जिसके दिल में निफाक होता है, वो इबादत को आदत बनाता है। यानी कि नमाज जो पढ़ता है उसे जो है पढ़ना है, जो बचपन में जो पढ़ता है वो आज भी वही पढ़ रहा है। तो जो अक्लमंद होता है, जो ईमान वाला होता है, उन्हें क्या करता है, आदत को इबादत बनाता है। तो जो बेवकूफ़ होता है वो क्या करता है, इबादत को आदत बनाता है। एक मिसाल लेकर एक समझते हैं कि गुड़ पे जो है मुरग फिरता है, कचरे पे पैर मारता है, जहाँ दाना दिखा चुन लेता है, खा लेता है, फिर मारता है, फिर कहीं दाना दिखा तो खा लेता है, उसी तरह से मारता है, चुनता है, खाता है, ये काम करता है। उसे पैर मारता है, फिर एक सांचे, उसे क्या होता है, एक सांचे मोती आ जाता है, तो वो नहीं खाता ना, वो लात मार कर ढकल देता है। तो उसकी ग़िज़ा को उसे वो पहचानता है, उसकी ग़िज़ा को वो पहचानता है, ये दाना है या क्या है। क्योंकि ये सांचा मोती है इसलिए उसने क्या किया, लात मार दी। सांचे मोती की कदर नहीं है उसको। सांचा मोती की कदर कर लिया तो गोदाम भर ले सकता, वो अनाज से ये पूरा घर भर ले सकता, मोती से तो लाखों करोड़ों कमा सकता वो, यानी कि अनाज से भर ले सकता। मगर उन्हें क्या क्या वो मुर्गा क्या क्या, सांचे मोती को लात मार दिया, दाना चुन रहा। हम उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जहाँ दुनिया मिल रही वहाँ मार रहे, यानी कि वहाँ पे टाइम गुजार रहे, वहाँ पे टाइम लगा दे रहे, हासिल करने में लग दे, दुनिया हासिल करने में लग जा रहे और दीन को लात मार दे। जिस तरह मुर्ग करा उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को नकार के दुनिया को हासिल करने में लगे हुए। जैसा मुर्ग मोती को पहचान लिया, अगर मोती को पहचान लिया तो वो क्या कर सकता था, वो गोदाम में भर सकता। उसी तरह से हमने क्या किया, हम दीन को समझ लेंगे तो उसी तरह से अगर हम दीन को समझ लेंगे तो हम दुनिया और आखिरत में भी कामयाब होंगे, हम मालदार हो जाएंगे। अगर मुर्ग जो है मोती को जान लेता तो वो क्या करता था, वो खजाने भर ले सकता अनाज से। उसी तरह से अगर हम भी दीन को पहचान लिए तो हम अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे। जो मकसद हयात है, हम आने का जो मकसद है वो हम अगर हासिल कर लेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और हम मालदार हो जाएंगे। तो हमें जो है कलीमे की तस्दीक होना दिल में ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़बान से जो कह रहे हैं, दिल में अगर तस्दीक कर लेंगे तो हम जो ईमान वाले बन जाएंगे और हम जो है मखलूक से बेनियाज हो जाएंगे और अल्लाह के मुहताज बन जाएंगे। तो हमें कलीमे की तस्दीक करना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना ज़रूरी है। इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। और ये अल्लाह
کی حفاظت میں نہ جائیے. ہم اولیاء اللہ سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے. ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوگا, علم دین سیکھنا ہوگا. یہ سیکھیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. جزاک اللہ خیر.